बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। दुनिया भर में अमेरिका के लिए एक मुल्क ऐसा है जिसकी वो हर कीमत पे हिफाजत करता है और वो है इज़राइल। इसी तरह चीन के लिए दुनिया में सबसे अहम मुल्क चीन का जिसे इज़राइल माना जाता है वो है पाकिस्तान। रूस ने भी इस हवाले से नाज़रीन बात की है, इस पे बात करेंगे। साथ ही आज़ाद कश्मीर में बगावत शुरू हो गई है। अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे, क्या वो पाकिस्तान से अलहदगी की मुतालबात कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन चारसद्दा में अफ़गान शहरियों को पाकिस्तानी शहरियत फ़रोग़ करने वाले नादरा सरकारी अफीसर जो हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 4 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तमाम तर शवाहिद को कब्ज़े में ले लिया गया है और दीगर सहूलतकारों पे छापे मारे जा रहे हैं। इन 3 ख़बरों पे नाज़रीन तफसील से बात करने के लिए दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनसे इल्तमास है कि वीडियो देखने के साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम है या कमेंट कर सकते हैं तो काइंडली अपनी कीमती आरा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम हर दोस्त को कोशिश करते हैं कि जवाब दें। नाज़रीन, रूस के सदर पुतिन से जो पूछा गया सेंट पीटर्सबर्ग में जो इंटरनेशनल इकनॉमिक फ़ोरम था, उस पे इंडिया ने 3-4 सवालात बड़े अहम रखे। उनको लग रहा था कि रूस के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और पुतिन के साथ जिस तरह पाकिस्तान चीन के हैं, इज़राइल अमेरिका के हैं, इसी तरह रूस के और भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं। मगर पुतिन ने बड़ी होशियारी से उन सवालात के जवाब दिए। जो सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान चीन के मुकम्मल कंट्रोल में है, पुतिन का जवाब था कि पाकिस्तान के दुनिया के ज़्यादातर ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान दुनिया का एक बड़ा अहम मुल्क है और चीन के उनके साथ ताल्लुकात हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ये चीन के कंट्रोल में है। ये तासुर दिया जा रहा है पूरी दुनिया में भारत कि चीन का कंट्रोल जो है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में है। और अपनी ख़बरों में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चीन जो है वो आसानी से अपने काम वगैरह कर जाता है और पाकिस्तान पे ज़्यादा कंट्रोल और फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो चीन से बनती है, जो मुकम्मल तौर पे नाज़रीन गलत है। एक बात मुझे याद आ गई कि चीन के जब पाकिस्तान और भारत के जब ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे जंग के दौरान, तो हमने देखा कि चीन के प्रोफेसर जो हैं मिस्टर गाओ, जो उनके प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए चीन के लिए पाकिस्तान जो है वो ऐसा है जैसे अमेरिका के लिए इज़राइल है, ये हमारा इज़राइल है। उन्होंने उस पर उसको चुप करा दिया था। अब अगर नाज़रीन पूरी दुनिया में चीन की आप इन्वेस्टमेंट देखें, हमने तो चीन से बड़ी तवक्कुआत लगा रखी हैं। अगर गवादर का मंसूबा भी आप देखें, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके ही मतलब ज़्यादा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, ये तकरीबन 62 से 65 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 18-20 अरब डॉलर गवादर पे लगे हैं। 40 साल के लिए 90% इसकी कमाई उन्होंने ले ली है। 40 साल के लिए 40, उसमें 10% हमारा है और उसको मैनेज करने में और दीगर मामलात में वो रकम भी जो है वो चीन देता है। और चीन की ज़्यादातर पॉलिसियाँ ऐसे ही होती हैं, मगर 40 साल के लिए उनका ये है। और अगर आप पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट देखें तो हम कहते हैं कि हम चीन के बड़े करीब हैं और चीन का पाकिस्तान पे बड़ा असर रसूख है। कोई दो राय नहीं कि हमारे मुल्क में 68 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के लिए जो चीन ने की है, मगर ये 10-12 सालों में हुई है। आप अगर इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं तो वो आप देखेंगे 3-4 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर ही तकरीबन एक साल में आएगी। हमारे लिए 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी बड़ी है, मगर आप अगर दुनिया भर में 2 दहाइयों में चीन के ताल्लुकात और सफारतकारी और सरमायाकारी देखें तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। पाकिस्तान उन 15 ममालिक में भी नहीं आ रहा जहाँ पे चीन की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका में 204 अरब डॉलर की तरक्याती ममालिक जो हैं वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट है और उसमें अमेरिका भी आ रहा है 204 अरब। ऑस्ट्रेलिया में 108 अरब, बरतानिया में 106 अरब डॉलर, ब्राज़ील में 78 अरब डॉलर, इस तरह स्विट्ज़रलैंड में 65 अरब डॉलर। तो ये उनकी सरमायाकारी तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़्यादा है। हाँ, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं
وہ کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ہمارے دفاعی تعلقات زیادہ ہیں، ہم دفاعی لحاظ سے اس پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان اس سے پہلے امریکہ پہ، یورپی ممالک پہ اپنا انحصار زیادہ کرتا تھا، اور وہاں کے زیادہ تر ہم دفاعی ساز و سامان، لڑاکا طیارے ہو گئے ہیں، دیگر گولہ بارود ہم امریکہ سے اور یورپی ممالک سے لیتے تھے۔ مگر یہ ناظرین، یہ معاملات جو ہیں یہ 1996 میں، 1994 سے شروع ہوئے تھے۔ 1996 میں کہ ہمیں جو امریکہ کی طرف سے طیارے ملتے تھے یا یورپی ممالک کی طرف سے، تو وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس اس پہ تھا، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا، اس کے خلاف استعمال کرنے، اس کے خلاف استعمال نہیں کرنے۔ اس سے پاکستان بڑا تنگ تھا، پریشان بھی تھا۔ پاکستان ملینز آف ڈالر پرزجات کی مد میں، طیاروں کی پرزجات کی مد میں دے دیتا تھا، مگر امریکہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، پیسے ایڈوانس میں لے کے، پھر بھی ہمیں پرزے نہیں ملتے تھے۔ تو پاکستان نے فیصلہ کیا جوائنٹ وینچر کا، JF-17 تھنڈر کا۔ وہ تھنڈر بنتے بنتے پاکستان نے پھر 2010 میں اس کو اپنے بیڑے میں شامل کیا، اور آج پاکستان اس میں خود کفیل ہو گیا کہ بلاک 2 بلاک 3 پاکستان نے جو ہے JF-17 بلاک 3 پاکستان نے بنا لیے، اور وہ پاکستان دنیا کے اس کلب کا ممبر بھی بن گیا جو فائٹر جیٹ کو فروغ کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پڑوس میں جو 1947 میں ہمارا بھائی جو ایک بٹوارا ہوا، انڈیا ایک طرف ہو گیا، ہم دوسری طرف ہو گئے، مگر اتنی بڑی طاقت اور اتنا بڑا ملک جس کی 4 ٹریلین آپ دیکھیں تو اس کے ذرا مبادلہ، مطلب ان کا 4 ٹریلین سے 4 ٹریلین بھارت کی جو ہے وہ GDP ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر ان کے پاس 600 ارب ڈالر ہیں۔ تو ایک بڑا ملک ہے، مگر ان کا ایک بھی فائٹر جیٹ اب تک وہ فروخت نہیں کر سکے ہیں۔ ہم نے 1996 میں JF-17 تھنڈر جوائنٹ وینچر چائنا کے ساتھ شروع کیا، انہوں نے تیجاس کو شروع کیا 84 میں، مگر وہ اس قابل نہیں بنے کہ وہ آگے اس کو فروغ کر سکیں۔ تو پاکستان اس 7-8 ممبر کلب کا ممبر بھی بنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے۔ تو پاکستان نے امریکہ کو اور یورپی ممالک کو چھوڑ کے جب یہ ہمارا 96 سے 2010 تک ہمارا سفر کامیابی سے چلا، تو پاکستان نے پھر اپنے فائٹر جیٹ لینا اور دیگر ساز و سامان 80% ہم نے ڈیپینڈ پھر چائنا پہ کر دیا۔ تو چین پاکستان کا دفاعی اور چین کی دفاعی صنعت کو اٹھانے میں سب سے بہترین رول پاکستان کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے خبریں 3 مہینے پہلے چلی تھی کہ فائٹر جیٹ جو ہے وہ پاکستان کو تحفے میں دینے جا رہے ہیں۔ چین اتنا اچھا ہے نہیں، کسی کو تحفے میں کچھ بھی دیتا نہیں ہے۔ J-10C کی جو کارکردگی تھی، اس کے بعد یہ خبریں زیادہ چھپی تھی کہ پاکستان کو J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ 50% ڈسکاؤنٹ پہ اور قرضے پہ دینے جا رہے ہیں۔ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ پہ، مگر چین پیسے کے معاملے میں بڑا سخت ہے۔ ان کی دفاعی صنعت کو ہم اٹھا رہے ہیں، ہاں دنیا کے دیگر ممالک کی بنسبت پاکستان کو ترجیح زیادہ دی جاتی ہے، مگر پاکستان نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو پاکستان حاصل کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے ملک میں اب لڑاکا طیارے جو ہے وہ بنائیں گے، اور پاکستان وہ کامیابی سے اس میں کامیاب رہا، ہمکنار رہا، جو بلاک 3 پاکستان کے آگے پاکستان اپنے PFX 4.5 جنریشن کے، جیسے 5th جنریشن کہا جا رہا ہے، مگر وہ ہے 4.5 جنریشن کا وہ فائٹر جیٹ جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے۔ تو چین پہ ہمارا 80% جو دفاعی انحصار ہے وہ ہمارا چین پہ ہے۔ چین ایک بڑا ملک ہے، اور ان کا دفاعی ساز و سامان پاکستان نے چونکہ جنگ میں ڈیمونسٹریٹ کر کے دیا، ہر وہ چیز بکتی ہے، جنگیں بڑی مشکل سے ہوتی ہیں، اس میں اسلحہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر امریکہ اور روس اپنا اسلحہ استعمال کرتے ہیں ان میں، اور دنیا کو دکھاتے ہیں۔ جب ایک چیز ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے لڑائی کے دوران تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، یار لوگ کہتے ہیں کہ یار اس نے اپنا کام کیا، اس میں دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ تو چین کے PL-15 جو پاکستان نے یوز کیے تھے، جو بیانڈ ویژول رینج میزائل تھے، وہ کافی اس میں لوگوں کو پسند آئے دنیا بھر میں، کیونکہ استعمال ہو چکے ہیں۔ اور J-10C جو انڈونیشیا بھی چین سے پرچیز کرنا جا رہا ہے، تو ان کی جو دفاعی صنعت ہے اس سے ان کو بوسٹ ملا ہے، اور پاکستان میں ریلیکسیشن تھوڑی سی پاکستان کو ملے گی۔ پاکستان آگے چین سے جو ہے وہ دفاعی نظام جو پاکستان کا HQ-9 ہے جو بہترین ہے
مگر اس لیول کا نہیں ہے جو تھاٹ پیٹریاٹ اور دیگر کا ہے۔ تو آگے جا کے پاکستان چین سے HQ-9 دفاعی سسٹم جو تھاٹ پیٹریاٹ سے اچھا مانا جاتا ہے اور S-400 سے اچھا مانا جاتا ہے، وہ آگے پاکستان جو ہے وہ چائنا سے پرچیز کرنے جا رہا ہے۔ HQ-19 سسٹم کافی مہنگے ہیں، ارب ڈالر کے ہیں۔ اس میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ پاکستان کو 2026 اگست میں مل جائیں گے، مگر اب دیکھتے ہیں کہ آگے جون جولائی اگست میں پاکستان کو واقعی وہ HQ-19 مل جاتے ہیں۔ اگر وہ مل جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا ایک ایک انچ کا ایریا جو ہے وہ بھی سیف ہو جائے گا۔ تو پاکستان دفاعی لحاظ سے چین پہ زیادہ انحصار کرتا ہے، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ سائی کی طرح ہمارے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ اس کے جو سیٹلائٹ سسٹم ہے زیادہ تر وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اس میں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اپنے بھی استعمال کر رہے ہیں، مگر چونکہ اس صنعت میں خلائی مشنز میں زیادہ تر سیٹلائٹ جو ہیں وہ امریکہ کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو چین کے زیادہ تگڑے ہیں جو ان کے آرمی کے ہیں، تو ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان ان کو باقاعدہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ بھی بڑی مدد ہمیں مل رہی ہے۔ جو بیڈو سسٹم ہے سیٹلائٹ چین کا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ کے GPS کے مقابلے میں ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم اس طرف چلے جائیں گے۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں جو آزاد کشمیر میں اس ٹائم پہ حالات چل رہے ہیں، مختصر بات اس پہ کریں گے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں 12 سیٹوں کے، ان کے 35 مطالبات ہیں، جو بجلی کے، آٹے کی ترسیل کے، نوکریوں کے، دیگر ججز کے بارے میں ساری ہیں، مگر جو ان کے سب سے اہم مطالبہ ان کا ہے، آنے والے جو الیکشن ہے وہ 27 جولائی 2026 کو آزاد کشمیر میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن سے پہلے ان کے مطالبات، چونکہ یہ مطالبات ان کے 2024 اور 25 میں بھی تھے، اور وہی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اس ٹائم پہ سب سے پاپولر بن گئی ہے۔ لوگ ان کے ساتھ PTI کے، مسلم نون کے، پیپلز پارٹی کے، جمعیت علماء اسلام کے، جماعت اسلامی کے، تمام تر سیاسی جماعتوں کے کارکن ان کے ساتھ ہیں۔ سیاسی جماعتیں وہاں پہ ہیں، مگر یہ ایکشن کمیٹی پوری آزاد کشمیر کی ہے۔ اب یہ 12 سیٹیں جو ہیں، کل نشستیں ناظرین 53 نشستیں ہیں آزاد کشمیر کی، جس میں خواتین کی 5 نکال کے، ایک علماء کرام، ایک عالم بیچ میں ضرور ہوگا، ایک ٹیکنوکریٹ ہوگا، ایک اوورسیز ہوگا، تو 45 بچتی ہیں جو جنرل نشستیں ہوتی ہیں۔ ان 45 میں 12 نشستیں جو ہیں وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے وہ مہاجرین کے لیے آئے ہیں جو یہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ان کا سٹیک نہیں ہے، یہاں سے یہ الیکشن نہیں لڑتے۔ اب وہ الیکشن جو ہوتے ہیں ناظرین وہ ہم سب سمجھتے ہیں، اس کی ایک نشست اگر آپ اس پہ جو بھی آتے ہیں وہ یا تو کروڑ پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، اور یہی ان کے مطالبات ہیں کہ یہ ہمارے علاقوں سے نہیں آتے، ان کے ہمارے ترقیاتی فنڈ ان کو ملتے ہیں، ان کو ہمارے علاقے کا پتہ نہیں ہے، یہ سیٹیں ختم کر دی جائے۔ جب پاکستان وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہ رہی، اور یہ 12 نشستیں ملک بھر میں ان کے الیکشن بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہر ایک جگہ پہ سارے پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں۔ اگر ایک سیٹ ہے پورے صوبے میں، اس ایک سیٹ کے لیے چند ہزار ووٹ ہوتے ہیں، یا سینکڑوں ہزار کے قریب، 1500 کے قریب 1600 ووٹ پڑتے ہیں۔ ایک کا ووٹ گلگت پشاور میں ہے، دوسرے کا مردان میں ہے، تیسرا اس طرح کے، اور پورے پاکستان میں بھی ایک حلقے کے ووٹ ہوتے ہیں۔ تو اس پہ جو 12 ممبران آتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے، ساری حکومت اس سے بنتی ہے، اس سے ختم ہوتی ہے، انہی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کا ہمارے علاقے سے لینا دینا نہیں۔ چونکہ مہاجرین ہے مقبوضہ جموں کشمیر سے آ کے پاکستان میں ہجرت کی ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہیں، تو اب یہ ان کو نہیں مان رہے کہ یہ آزاد کشمیر آ جائیں، یہاں پہ رہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے یہ 12 نشستیں جو ہیں ان کو مختص کر دیں، فوری طور پہ اس کو ختم کر دیں۔ وفاق اس کو ختم نہیں کرنا چاہ رہی۔ 9 جولائی کو انہوں نے ہڑتال رکھی ہے، 9 جون کو ہڑتال رکھی ہے۔ ہڑتال سے پہلے چونکہ بار بار ان کی نیگوزیشن ہوئے سرکار کے ساتھ تو وہ مانے نہیں جا رہے، اب ان کو ایک ایسی جماعت قرار دیا گیا ہے کہ یہ کالعدم ہے، ملک کے خلاف جا رہی ہے۔ تو اب آزاد کشمیر میں اس عوامی ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ مکمل طور پہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، مطلب اس کو بین کر دیا گیا ہے، یہ پاکستان کے خلاف کام کرتی ہے۔ ان کے مطالبات واضح طور پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، نہ یہ جرت کر سکتے ہیں، نہ ایسا کچھ ہے،
مگر اس میں ایسے لوگ ملے ہوئے ہیں، وفاق کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں پاکستان آپ دیکھیں تو 300 ارب ڈالر کا ان کا بجٹ ہوتا ہے، خود وہ 40-50 ارب ڈالر پیدا نہیں کرتے، یہ 250 ارب ڈالر وفاق دیتا ہے۔ بجلی کی مد میں پچھلی بار انہوں نے مظاہرے کیے تھے، پاکستان نے ان کے لیے پورے پاکستان میں اگر 60, 70, 80, 90 روپے یونٹ ہے تو ان کا 3 سے 10 روپے تک ٹیرف وغیرہ جاتا ہے تو ان کا یونٹ پڑتا ہے۔ آٹے میں بھی ان کو سبسڈی ملتی ہے، اب مزید سبسڈیاں یہ مانگ رہے ہیں، 35 ان کے مطالبات ہیں، مگر میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا مطالبہ جو وفاقی حکومت نہیں مان رہی وہ یہی ہے۔ آگے انتخابات آنے والے ہیں، انتخابات کے بعد اگر یہ معاملات اٹھتے تو کوئی اور بات تھی، مگر انتخابات کے موقع پہ یہ باتیں اٹھنا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انڈین میڈیا بھی مسلسل اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور میں حیران ہوں وفاقی حکومت کو ان چیزوں کو ایسے حساس ایریا میں ٹیکل کرنا چاہیے، شروع سے ہی بات چیت کرنی چاہیے کسی بھی طریقے سے۔ یہ وہیں کے لوگ ہیں، ایک راستہ نکالنا چاہیے۔ اب آگے جا کے ان کی پکڑ دکڑ ہوگی، ان کی گرفتاریاں ہوں گی، انٹرنیٹ وہاں پہ بند ہوگا، اسکول بند ہے، سیکیورٹی بڑھائی جائے گی، حالات پھر خراب ہوں گے۔ آگے پھر اس کو پھر اٹھایا جائے گا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اور انڈین میڈیا پہ، تو بڑے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارا اور مقبوضہ جموں کشمیر کا، آزاد کشمیر کا بڑا فرق ہے۔ وہاں پہ 90% مسلم کی آبادی ہے، مقبوضہ جموں کشمیر میں آزاد کشمیر مکمل طور پہ تقریباً مسلم آبادی ہے۔ ان کو مکمل سہولیات اور حقوق حاصل ہیں، ان کو وہ مکمل سہولیات اور حقوق حاصل نہیں ہیں۔ وہاں پہ بڑا برا حال ہے، وہاں پہ ان کا 370 کا آرٹیکل ہٹایا گیا ہے۔ اب وہاں پہ ہر بندہ زمین بھی لے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، ان کے حقوق جو ہیں وہ پامال کر دیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں یہ سچویشن ہے نہیں جو پروپیگنڈے پاکستان کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ صرف ان کے جو مطالبات ہیں یہ حکومت صحیح طریقے سے اس کو ٹیکل نہیں کر رہی۔ اس کو 2025-2024 میں ہی ان کے مطالبات کو مان کے ایک راستہ نکال لینا چاہیے تھا۔ آگے بھی وفاق نے ان کی باتیں ماننی ہیں، کیونکہ یہ وہیں کی شہری ہیں، وہیں کے لوگ ہیں، اور اگر ہم خبریں دیکھ رہے ہیں الیکشن میں زیادہ پتہ چل جائے گا، مگر آگے آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں۔ جہاں پہ زیادہ لوگ جڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا سرکار کے لیے مہنگا پڑتا ہے، تو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ دشمن آپ کی ملک پہ ان کی نظریں ہیں، پروپیگنڈے کے لیے وہ بیٹھے ہیں۔ ویسے بھی 50% پروپیگنڈے آپ کو انڈیا کے ہمارے ہی خلاف جو ہے وہ مسلسل چھوٹی سی خبر کو اڑا کے بڑا کر دیتے ہیں۔ کشمیر علیحدہ ہو رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ بھائی 10 بندے ٹوٹل یہ اعلان نہیں کر سکتے کہ ہم نے پاکستان کے خلاف جانا ہے، مگر چونکہ حالات ایسے بن گئے ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس میں بعض عناصر ایسے ہیں جن کو وفاق کی حکومت کو لگتا ہے کہ یہ ملک کے خلاف جو ہے وہ سازش ہے۔ اس پہ مزید اپڈیٹ آتی ہے ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ملک بھر میں سب سے زیادہ سبسڈی اگر کسی کو دی جاتی ہے تو وہ آزاد جموں کشمیر میں ہے، مگر پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وفاقی حکومت کا طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے کہ آپ ان کی گرفتاریاں کریں، زبردستی ان کو پکڑیں۔ مطالبات ہیں، بٹھائیں، بات چیت کریں، مذاکرات اگر کرتے ہیں تو اس میں فائدہ ہوگا۔ اب اگر آپ وہاں پہ بھی مکمل طور پہ اپوزیشن کو ختم کر دیں گے، یہاں پہ بھی وفاق میں ہمیں نقصان ہوا ہے کہ اپوزیشن ختم ہو رہی ہے، تو اپوزیشن جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ عوام کا کردار ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وفاقی حکومت اپنا کرتی ہے۔ جس طرح پیٹرول دیکھیں آپ کے ملک میں 377 روپے ہو گیا، مہنگا جب کرنا تھا تو 100 روپے، جب سستا کرنا ہے تو 4 روپے، 3 روپے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا۔ تو اپوزیشن ملک میں اس لیے ہوتی ہے کہ وہ حکومت کے کاموں پہ تنقید کرتی ہے جو وہ مہنگائی عوام پہ بڑھاتے ہیں، عوامی مسائل کو اپوزیشن آگے لے کے جاتی ہے۔ آج اپوزیشن سپوز اگر پی ٹی آئی ہے، کل یہ اپوزیشن پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ہوگی۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں چارسدہ میں ایف آئی اے نے نادرا کے سرکاری آفس پہ چھاپہ مارا ہے جہاں پہ شناختی کارڈ بن رہے تھے۔ افغان شہریوں کو پاکستان کی شہریت فروغ کی جا رہی تھی۔ یہ اب معمول بن گیا ہے ناظرین، زیادہ تر دفاتر میں آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے، کیونکہ ایک افغان شہری اس ٹائم پہ، وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، 25 30 لاکھ روپے دینے کو تیار ہے، 40 لاکھ روپے دینے کو تیار ہے کہ ان کو پاکستان کا پرانے ڈیٹے میں، پرانے کھاتے میں ان کو شناختی کارڈ وغیرہ مل جائے تاکہ وہ اپنا پاسپورٹ بنا سکے اور پاکستان کا شہری ہو، پاکستان سے نہ جائے۔ اب بھی یہاں پہ زیادہ تر افغان شہری ہیں جن کے اربوں خربوں روپے کے کاروبار ہیں، جنہوں نے شناختی کارڈ بنائے ہیں اور اپنے یار دوستوں کے لیے مزید کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہ چارسدہ میں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر وقار احمد ہے،
اس سمیت 4 اہلکار جو نادرا کے ہیں ان پہ چھاپا مارا گیا ہے. عطا اللہ، احمد رضا سجاد اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر وقار احمد، ان کو جو ہے وہ FIA نے گرفتار کر لیا ہے. ثبوت FIA نے اکٹھے کر لیے ہیں اور وہاں پہ جو ان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، مزید جو اس گروہ کا حصہ ہیں، پورا ایک نیٹ ورک ہے، ان پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. افغان شہریوں کو شہریت، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل 40-50 لاکھ روپے یہ آسانی سے دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو پاکستان کی شہریت چاہیے. اور ہمارے ہی ملک کے لوگ اپنی ماں کو، اپنی زمین کو بیچ کے، مطلب اپنی شناخت کو بیچ کے کہ یہ پاکستان کے حصے ہیں، اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں. ایسے زیادہ تر بلوچستان میں 60% اگر افغان شہریوں کو شہریت زیادہ ملی ہے پاکستان میں تو وہ صوبہ بلوچستان ہے. دوسرے نمبر پہ خیبر پختونخوا اور پھر اسلام آباد آ رہا ہے. تو ملک بھر میں یہ ہو رہا ہے. یہ ہمارے اپنے لوگ ان افغان شہریوں پہ پاکستان کی شہریت جو ہے وہ لاکھوں روپے میں فروخت کر رہے ہیں. اور یہ پورا گروہ ہے. یہ پورے نادرا میں آپ دیکھیں، یہ ایک بندہ نہیں ہے. ان کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں وقار احمد، یہ مزید کیسوں میں جو ماضی میں کیسز تھے ان میں بھی انوالو تھا، مگر مسلسل ایسا کر رہے ہیں کیونکہ پیسے ملتے ہیں. اور پاکستان میں قانون ہم سب جانتے ہیں، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، مگر پھر 1 سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد یا کچھ مہینے بعد یا اگلے چند دنوں میں ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. ایسے کیسز میں جو ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان کے کیسز عدالتوں میں اگر ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بڑی سے بڑی سزائیں دینی چاہیے کہ وہ پاکستان کی شہریت کو بھیجتے ہیں. مگر چونکہ نظام درست نہیں ہے، ہم نظام پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اس میں مکمل طور پہ عدالتیں آزاد ہوں. اور جتنے بھی کیسز ہیں پاکستان بھر میں، ہم تو انگریز کے سسٹم پہ چل رہے ہیں. 1 سے 2 مہینوں میں، 3 مہینوں میں ہر کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اگر ایسے نہیں ہوتا ہے، ایک ڈسٹرکٹ میں 5 ججز ہیں اور وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی کارکردگی پہ اثر پڑتا ہے اور اس کو 1-2 سال دیکھنے کے بعد مزید ان کی تنزلی کر دینی چاہیے. تو پاکستان میں عدالتی نظام، اس پہ اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہمارا عدالتی نظام اور قانون کا نظام ہمارا درست ہے نہیں، جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.